अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में हैं। कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, इशारे मिल रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अलबत्ता ये बात तय है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका में उनके लिए मुश्किल पैदा करने की बाज़ाब्ता तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश की गई। कैसे? अगर इस सवाल का हमको जवाब तलाश करना है तो फिर चंद खबरें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उन खबरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आर्मी चीफ के रास्ते को खोटा किया जा रहा है। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को इलेक्शन के रास्ते खोटे कर दिए हैं और अब 8 फरवरी को इलेक्शंस होने के इम्कानात बहुत ही हद तक कम हो गए हैं। और ख़बर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला किया गया था, यानी इतवार को इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट का, लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट को मौखर कर दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि DROs और ROs की ट्रेनिंग का जो सिलसिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया था 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए, उसको भी रोक दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इन दो खबरों का आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका और उनका रास्ता खोटा करने से क्या ताल्लुक है। बहुत हुजूर, बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर ये ताल्लुक ना होता तो मुझे आपके सामने इन तमाम चीज़ों को रखने की ज़रूरत ना थी। क्योंकि अब से कुछ देर पहले एक खबर आई है और उस खबर में इस बात की बड़ी सराहत के साथ वजाहत की गई है कि आलमी जो रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC पर बरकरार रखने का फैसला किया है और उन्होंने तवक्को जाहिर की है अपनी प्रेस रिलीज में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC पर बरकरार रखते हुए कि आम इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे और पाकिस्तान के अंदर इन इंतखाबात के नतीजे में एक हुकूमत और मुंतखब हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आएगी। और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के IMF के साथ 9 महीने के स्टैंड बाई अरेंजमेंट SBA मुआहदे की गुज़िश्ता माह पहले जायज़े के अमल की सतह पर मुआहदे की बुनियाद पर की गई है। और उनका ये भी कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल इलेक्शंस के हवाले से सियासी उतार चढ़ाव के इम्कानात पर तशवीश का इजहार किया जाता है और इस तवक्को का इजहार किया जाता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात बर वक्त होंगे। इसका मतलब ये है कि ये आलमी क्रेडिट एजेंसी ने इनफैक्ट जो बैरूनी दुनिया में इस वक्त की सूरत हाल है और पाकिस्तान के जमहूरी अमल के हवाले से जो सवालात हैं उनको उठाया है, क्योंकि एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस बात को फैलाया जा रहा है और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क बैठे चंद शख्सियात की तरफ से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के ज़रिए कि जनाब इंतखाबात नहीं होने जा रहे, और अगर इंतखाबात होंगे तो वो इस हद तक मैनेज होंगे, इस हद तक मैनिपुलेटेड होंगे, इस हद तक इंजीनियर्ड होंगे कि उन इंतखाबात के नतीजे में भी पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नहीं होगा, बल्कि सियासत के अंदर हलचल भी मची रहेगी और हंगामा खेजी भी बरकरार रहेगी। और आपको सबको पता है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस एजेंडे को कौन आगे बढ़ा रहा है और क्यों आगे बढ़ा रहा है। और अगर इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की अदालतें भी अपना रोल प्ले करना शुरू हो जाएं तो इसके ऊपर तो सिर्फ जो है ना वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अचानक एक दरख्वास्त आती है, अचानक नामालूम, किसी को नहीं पता चलता, कानो कान खबर नहीं होती कि कोई दरख्वास्त आई है। उस दरख्वास्त के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर खामोशी के साथ एक बेंच बन जाता है। वो जो बेंच है वो अचानक अपना फैसला दे देता है और रात गए फैसला जारी करता है तकरीबन 10-11 बजे के करीब रात को। और किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता कि जनाब इस वक्त ये कौन सा फैसला आ गया। और आपको पता है कि ये दरख्वास्त किसने दायर की थी? ये दरख्वास्त जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी। अब आप ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको ज़रा ज़हन में रखें कि इंटरनेशनल जगह जो महाज है उस पर इस तासुर को फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने जा रहा है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट काकड़ जैसी पपेट को रखना चाहते हैं सामने और पीछे वो अपना खेल खेलना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये बात की जा रही है और ये बात आर्मी चीफ के साथ कैसे रिलेट करती है ये भी मैं भी आपको बता दूं। दूसरी जानिब हकीकी सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर खुद इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई, खामोशी के साथ चीज़ों को मैनेज किया गया, खामोशी के साथ दरख्वास्त दायर कर दी गई और खामोशी के साथ फैसला लेकर इलेक्शन के अमल को सस्पेंड कर दिया गया। मैं अगर ये कह रहा हूँ आपसे कि अमलन सस्पेंड कर दिया गया है 8 फरवरी की इलेक्शन डेट को, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले का नतीजा क्या निकलेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है या इंटरिम ऑर्डर जारी किया है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया गया है
کہ وہ ایگزیکٹو سے یعنی انتظامیہ سے یعنی بیوروکریسی سے آر اوز یعنی ریٹرننگ آفیسرز اور ڈی آر اوز یعنی ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز کو اپوائنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اپوائنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے نتیجے میں کسی کے سیاسی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں علی باقر نجوی صاحب جنہوں نے اس بینچ کو ہیڈ کیا ہے، وہ ریمارکس دیتے ہیں کہ حقائق کی بنیاد پر، یہ جج صاحب کے ریمارکس ہیں، حقائق کی بنیاد پر درخواست گزار کی سیاسی جماعت کے لیے بظاہر لیول پلینگ فیلڈ کی عدم موجودگی سب کو نظر آ رہی ہے. جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے، ان کو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ لوگوں کے پاس، اپنے ووٹر اور سپورٹر کے پاس نہیں جا سکتے. پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی اعلیٰ سیاسی قیادت جیل میں بند ہے یا روپوش ہے. اس صورتحال میں درخواست گزار کی سیاسی جماعت کی انتخابی مہم پر بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگر درخواست گزار کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے منصفانہ اور آزادانہ انتخابات نہ کرائے جانے کا خدشہ درست ثابت ہوتا ہے، جبکہ کچھ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر انتظامیہ کے موجودہ تعینات ارکان میں سے ہیں، تو پھر درخواست گزار کے خدشات بادی نظر میں درست تصور کیے جاتے ہیں. لہٰذا چونکہ عام انتخابات پر عوام کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اتنی بڑی رقم سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں ضائع ہو سکتی ہے. لہٰذا اس درخواست کو حتمی فیصلہ کرنے کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے اوپر حکم امتناع دائر کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کہ وہ انتخابات کے لیے جو آر اوز ہیں، ڈی آر اوز ہیں، ان کی تقرری کے لیے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے. یہ جناب فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہاں پر بھی ایک بڑی دلچسپ پہلو ہے. الیکشن، آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو میں نے کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 جگہوں سے الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنا باقی ہے، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک 2 جگہوں سے فیصلہ نہیں آئے گا، یعنی جو الیکشن کمیشن نے درخواستیں دی ہیں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول اناؤنسمنٹ نہیں کرے گی اس کی. اس میں جو ایک درخواست تھی اس کا فیصلہ یہ آیا کہ الیکشن کمیشن نے جوڈیشری کو، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اور باقی صوبوں کے جو ہے ان کو یہ لیٹر لکھا کہ جناب ہمیں الیکشنز کے لیے آپ جو ہے وہ جوڈیشل افسران دے دیں، یعنی سیشن ججز دے دیں اور سول ججز دے دیں، تاکہ ہم ریٹرننگ آفیسرز اور ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز کا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی کر سکے. ہائی کورٹ نے اسی ہائی کورٹ نے جہاں پہ جسٹس باقر نجوی صاحب موجود ہیں، اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جناب ہم آپ کو جوڈیشل افسران نہیں دے سکتے، آپ ایگزیکٹو سے لے لیں افسران. اب جب ایگزیکٹو سے لے لیے افسران تو فیصلہ آ گیا کہ جناب آپ نے یہ افسران کیوں لیے، اور کیونکہ پی ٹی آئی کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. تو بھائی یہ کون سا کتے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے بلی چوہے کا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک بل میں سے چوہا نکلتا ہے دوسرے میں گھس جاتا ہے، عجیب و غریب کام ہے. لیکن اصل میں جو باریک واردات ہے وہ جناب آرمی چیف کا دورہ ہے. اب آرمی چیف کے دورے کے اندر اس کی ریلیونس کیسے آتی ہے؟ وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اس فیصلے کے بعد عملاً الیکشن کمیشن اب جو ہے وہ جاری کرنے کا مجاز نہیں رہ گیا، وہ جاری کرنے کا مجاز نہیں ہے اب الیکشن شیڈول. اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد عملاً انتخابات کے انعقاد کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے، کیونکہ اب اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن شیڈول جس کی اناؤنسمنٹ اتوار کو ہونی تھی وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ جناب مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے الیکشن اب کرانا کس کے ذریعے ہے، جوڈیشل افسروں کے ذریعے کرانا ہے، انتظامی افسروں کے ذریعے کرانا ہے، میرے پاس تو اب سٹاف ہی نہیں ہے، اور بغیر سٹاف کے نومینیشن پیپرز کون دے گا، کون نومینیشن پیپرز وصول کرے گا، کون اعتراض دیکھے گا. اس صورتحال کے اندر تو ہم الیکشن شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس بات کا اظہار میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کر دیا کہ جناب الیکشن کمیشن نے اب
یہ الیکشن شیڈول اناؤنس کرنا تھا 16 دسمبر کو، انہوں نے اپنے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ نہ صرف اس فیصلے کو مؤخر کیا ہے بلکہ افسران کے تربیت عمل کو بھی روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ایک دفعہ تو سے پہلے فیصلہ کر لو کہ الیکشن کرانے کس نے۔ اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ صرف لاہور کی حد تک یا پنجاب کی حد تک محدود نہیں ہے، اس فیصلے کے بہت ہی زیادہ کانسیکوینسز ہیں، اور عملاً اس کا اطلاق باقی صوبوں پر بھی ہوگا، اور یقینی طور پر ایک بہت ہی ابہام کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور کریڈٹ گوز ٹو ہوم؟ جناب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف۔ اب اس کے نتیجے میں یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا راستہ کیسے خراب ہو رہا ہے اور ان کے لیے مشکل کیسے پیدا ہو رہی ہے، یہ آپ یقینی طور پر اب اس کا لنک ہے۔ اور جس طرح میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش ہے آرمی چیف کو ناکام کرنے کے لیے، چیف آف آرمی سٹاف کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں جناب یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے 9 مئی کو کوشش کی، وہاں پر ناکام رہے، اور اب بھی ایک منظم مہم جاری ہے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے صورتحال کو اس جگہ پر لے کے آنا ہے جہاں پر پاکستان کے لیے امکانات محدود ہو جائیں۔ اب اگر میں دوبارہ آپ کو لے کے آتا ہوں فچ کی رپورٹ پر، فچ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو CCC پر برقرار رکھا جائے گا، اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کا یہ جو IMF کے ساتھ 9 مہینے کا ایک انٹرم معاہدہ ہے، یہ معاہدے کے اوپر پاکستان عمل درآمد کرے گا، اور پاکستان عمل درآمد کر بھی رہا ہے۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ہونا کیا ہے کہ جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے ان کے لیے ایک سازگار ماحول کی ضرورت ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان جب تک IMF کے پروگرام میں رہے گا اس کے ڈیفالٹ ہونے کے امکانات، چانسز جو ہے معدوم ہو جائیں گے۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اب چیف آف آرمی سٹاف امریکہ میں گئے ہیں تو اس کے بہت ہی زیادہ علاقائی اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی ریجنل پالیٹکس کے اوپر اس کے بہت ہی زیادہ اثرات ہیں۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات اور انڈو پاک ریلیشنز، یہ وہ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن، اور اس جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر ایک انٹرنیشنلی جو ہے وہ نظر رکھنا، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں جہاں پر ہر ایک بندہ اس بات کے تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ بنتی چلی جا رہی ہے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے چارج لینے کے 1 سال کے اندر یہ سارے کے سارے تاثر بھی دور ہوئے، اور پاکستان کی اکنامک پروگریس بھی ہمیں سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب چیف آف آرمی سٹاف کا یہ جو دورہ ہے، اس دورے کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور چونکہ امریکہ کے ساتھ ابھی جو 2 طرفہ تعلقات رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے، اس دورے سے پہلے وہ بہت ہی حد تک لو لیول پر آ گئے تھے۔ اب چیف آف آرمی سٹاف کی اب تک کی جو امریکی عمائدین ہیں اور پینٹاگان کے اور سینٹ کام کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ایک بات اسٹیبلش کر دی گئی ہے، اور یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ پاکستان کل بھی امریکہ کا اتحادی تھا، اور پاکستان اب بھی امریکہ کا اتحادی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کو بھی جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ ریلیشن تھے، پاکستان کے چین کے ساتھ ریلیشن ہے، پاکستان کے چین کے ساتھ ریلیشن رہیں گے۔ اب ان سب صورتحال میں آرمی چیف کی امریکی سیکرٹری دفاع یعنی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور پینٹاگن کے اندر ہوئی ہے، اور یہ جو ہے لائڈ جے آسٹن، ان کے ساتھ ملاقات میں جو ہے وہ علاقائی تعاون اور دیگر ایشوز کے اوپر، خاص طور پر پاکستان کے یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے نتیجے میں پاکستان کے لیے جو دفاعی تعاون ہے امریکہ کا، اس کے راستے اوپن ہوں گے۔ البتہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو دیگر پولیٹیکل یا ان کے جو مختلف جسے ہم کہہ سکتے ہیں تھنک ٹینکس ہیں، اس کے ساتھ ملاقاتوں کے بھی کچھ نہ کچھ نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب چونکہ ہر ایک جگہ پر یہ تاثر موجود ہے کہ الیکشنز پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، تو بلا شبہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے امریکہ کے دورے کے دوران اس سوال نے بھی زیر بحث آنا ہے، اور اس خواہش کا بھی اظہار ہونا ہے کہ جناب الیکشنز کو پرامن ہونا چاہیے، الیکشن کو صاف ہونا چاہیے، الیکشن کو شفاف ہونا چاہیے، الیکشن کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور الیکشن کو کسی بھی طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ سے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں۔ اور جب یہ چیزیں
جب بار بار ہمارے سامنے آئیں گی کہ جناب الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں یا پیدا ہو رہی ہیں، تو اور اسی دوران مختلف پولیٹیکل لیڈرز، جس میں آصف علی زرداری ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان ہیں، جس میں جناب امیر مقام ہیں، جس میں جناب خالد جاوید صدیقی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ سامنے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ انتخابات کے کچھ عرصے میں التوا کر دیا جائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اسی دوران ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے، تو یہ تمام لوگ جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ پچھلی کولیشن گورنمنٹ کے اندر موجود تھے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ اور اس صورتحال کے اندر چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پوری دنیا کے اندر یہ رائے ہے کہ جناب یہ والے لوگ بڑے طاقتور ہیں، یہ بڑے ان کے کنٹرول میں ہوتا سارا کچھ، تو بادی نظر کے اندر یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ سب کچھ جناب اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ہو رہا ہے، جنرل عاصم منیر کے اشارے پر ہو رہا ہے، لہٰذا نہ کردہ گناہوں کی سزا یا ایک جو بیگج ہے وہ اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں یہ جان بوجھ کر ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ نہیں یقین آتا آپ کو ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویٹ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ عادل راجہ صاحب کی طرف سے، اور اس جیسے بدبودار اور گھٹیا شخص سے اسی طرح کی توقع کی جا سکتی تھی کہ اس طرح کی ایک گھٹیا الزام تراشی ہی کر سکتا ہے۔ ٹویٹ کیا انہوں نے، جس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے گھٹیا پن کی انتہا کر دیا، اور انہوں نے کل ہونا جو واقعہ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس کو ایک پلینڈ ایکٹیویٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی قرار دیا اور کہا ہے کہ انہوں نے الیکشن کے التوا کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ بندہ پوچھے کہ یار تینوں شرم نہیں آئی؟ تیری جماعت جن کے تو نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جاتی ہے ہائی کورٹ اور جا کے الیکشن کے راستے پہ جو ہے وہ اسٹے آرڈر لے کے آتی ہے، الزام تو لگا رہا ہے یار ان بیچاروں پر جنہوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان دی ہے، کچھ شرم نہیں ہے؟ بنیادی طور پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی چیزوں کو ناکام بنانے کے لیے ہے کہ پاکستان ٹریک پہ کیوں آ رہا ہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط کیوں ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر عمران خان کا جو کلٹ ہے وہ ڈیمیج کیوں ہو رہا ہے، وہ تمام لوگ جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیول پر عمران خان کے ساتھ تھے وہ عمران خان سے دور کیوں ہو رہے ہیں۔ اصل تکلیف اس کی ہے، اور اس کے لیے ماضی میں بھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، شوکت ترین ٹائپ کریکٹروں نے یہ سارا کچھ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اور بالکل اب بھی بالکل ویسے ہی یہ تمام لوگ بھی مل کر یہی پلان کر رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئسولیشن میں چلا جائے، اور جو اس وقت اکنامک ریوائول کے جو چانسز نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بھی خاک میں مل جائیں، اسی سے ان کی تسلی ہوگی، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور آپشن نہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی جنرل عاصم منیر ہے، ہاں، اور اس نے اگر ڈنڈا اٹھا لیا اور ڈنڈا چلانا شروع کر دیا تو چاہے لاہور ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے لندن ہے، جو ہے نا بخشا کسی کو نہیں جائے گا، یہ بات طے ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔